Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. हर नेमत से नवाजा। दुनिया भर से जहां जहां जमा हो रहे हैं उनके प्यारों को सलाम। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प मौजू है जिसे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो है फरिश्ता कवरेज। यह हाथा में रहें। तो आइए ये कहकर शुरू करते हैं कि फरिश्ता कवरेज क्या है। मुझे एक बाबरकत याद है कि अगरचे वो कभी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो बाबरकत है कि जब मैं मियामी पहुंचा तो मैं इसकी खिदमत कर रहा था। इसने मुझसे कहा, 1 मिनट इंतजार करो, लेकिन तुम्हारी कवरेज क्या है? और सच पूछें तो इस लम्हे तसव्वुर करें, मैं कोर हूं। लेकिन मैं इसकी बात नहीं समझा और मैंने कहा, आपका क्या मतलब है, मेरी कवरेज क्या है? इसने मुझे बताया, ठीक है, मेरी कवरेज बपटिस्ट है। ओह, और मेरी कवरेज फुलां और फुलां रसूल फुलां और फुलां पादरी की तरफ से है। तो नहीं, मुझे जवाब देने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं समझ नहीं पाया। लेकिन कई कोरेजेस हैं, मुख्तलिफ मजहबी कोरेजेस हैं। मिसाल के तौर पर उंजेली बशारत बपटिस्ट कवरेज, कैथोलिक कवरेज, मोर्मन कवरेज, हुआ विटनेस कवरेज। जी हाँ, एक हैज एक कारपोरेशन भी हो सकता है। एक मुआहदा जहां कारपोरेशन को प्रोडक्ट फरोख्त करने के लिए कारोबार किया जाता है, ये कारपोरेट हैज है। एक सियासी कवरेज, क्योंकि इसके अतराफ हैं, मैं डेमोक्रेट हूं, मैं रिपब्लिकन हूं, मैं हूं। मुख्तलिफ कोरेजेस हैं। शादी की कवरेज है, जो उन्हें एक मुआहदे में शामिल करता है जहां वो दोनों एक हैं। ये अफसोसनाक है ना? वो शादियां देखें जहां एक रोशन ख्याल है और दूसरी नहीं है। हमें मौसूल हुआ कि फरिश्ता इन तमाम शादियों को इकट्ठा करता है जहां दोनों फरीकों में से एक को समझ नहीं आती है। और फिर तसव्वुर करें, वहां इज़दिवाजी कवरेज लंगड़ी है, क्योंकि वहां एक रोशन ख्याल है, एक जो एतराफ करता है, एक जो नहीं समझता और दूसरा जो नहीं समझता है, और उस पर असर पड़ता है। और शादी मुतासिर होती है, बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। लिहाजा एक कवरेज है जो हमारी दिलचस्पी रखती है, और ये फरिश्ता कवरेज है। कहो, मेरे पास कवरेज है। फरिश्ता कवरेज। और इस फरिश्ता कवरेज की बात करते हुए जो कि सीईजी है, एक कवरेज है, और आप इस इहाता के तहत हैं। कभी हम कहते हैं कि फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। अब मुझे लगता है कि आपके साथ कवरेज कहना ज्यादा शानदार है, क्योंकि वहां हर किस्म की खिदमात मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमें समझना होगा कि सिर्फ एक है, 2 कवरेज नहीं है, और ना 1.5, ये सिर्फ एक कवरेज है। पुराने अहदनामे में गिलाफ गवाही का संदूक था, और इस तरह इस संदूक में हर किस्म का सामान था। मिसाल के तौर पर वो 40 साल तक सहरा में रहे, जूते थे वही जूते, लिबास, खाना गर्म करने का सामान। रात को सर्दी होती तो गिलाफ ने आग पैदा कर दी जो उन्हें गर्म कर देती थी। पानी था, सब कुछ था, क्योंकि कोर में सब कुछ है। इसीलिए मैंने कहा कि सलाम में कहना बेहतर है, आपके साथ कवरेज मुबारक, क्योंकि कवरेज में हर किस्म की जरूरियात, सेहत की देखभाल, सेहत। ये जूस लुइस की कवरेज है, मेरे पास वही है। फरिश्ता वाला, मुझे मुआफ कर दो, वो कवरेज बनी इसराइल के साथ थी कई सालों से, लेकिन फिर जब कानून आया, वो बारे ज़मीर में पड़ने लगे नाफरमानी, और फिर वो उदास हो गया।
انہوں نے اس آواز کی نافرمانی کی جو آسمان سے ان سے بولی تھی۔ ابھی نہیں، اب یہ آسمانوں سے ہے، میں تم سے آسمانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں وقت تھا آسمان سے، اور جب سے وہ کاوریج پریشان ہو گئی، اور پریشان ہونا ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس آگ میں لوہا ہو جو سرخ ہو اور آپ اسے پانی میں ڈال دیں، آگ غائب ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں کی کاوریج متاثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہیں جو یہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح آواز کی نافرمانی کرتے ہیں جس سمت کو آپ اپنے دماغ میں سمجھتے ہیں۔ خیر، یہ اس طرح نکل گیا کہ ایک بار خدا نے حزقیٰ کو بلایا۔ پتہ نہیں تمہیں یاد ہے یا نہیں، لیکن ایک دن میں تمہیں حزقیٰ بادشاہ کے بارے میں بتاؤں گا جس نے ان کی مخالفت کی، کیونکہ انہوں نے معاہدہ چھوڑ دیا تھا قانون کے معاہدے کے اس معاملے میں، تو وہ کاوریج غائب ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے پاس اب کوئی پردہ نہیں تھا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہاں اور وہاں کیا، چھپے چھوٹے معجزات تھے مختلف انبیاء، لیکن فرشتوں کی وہ خدمت نہیں تھی جو صحرا میں اس شکل میں ظاہر کی گئی تھی۔ پانی پینے کا تصور کریں، وہ چٹانیں جن کے بارے میں موسیٰ نے ان سے بات کی تھی، اور ایک صحرا میں 20 لاکھ لوگوں کو پانی فراہم کیا۔ صحرا میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو صحرا کو پار کرتے ہیں امریکہ جانے کے لیے، کچھ ممالک وہ اس لیے مرتے ہیں کہ ان پر سورج چمک رہا ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، وہ تھک جاتے ہیں، رزق نہیں ہے۔ تاہم وہ گواہی کے صندوق کے ڈھانپنے کی وجہ سے صحرا میں تھے، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ مبارک ہو، اس کاوریج کے ساتھ آپ کو کسی بھی چیز کے لیے امریکہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں اور وہاں آپ کو کاوریج فراہم کرے گی۔ میرا مطلب ہے، اگر آپ خاندانی وجہ سے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو بس یہ کچھ اور ہے، لیکن اس کاوریج کے ساتھ خوشحالی ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔ دیکھو، کیوبا کے بھائی وہاں خوشحال ہیں، وہ اپنے سیب بھیجتے ہیں، کافی سیب، اور ان کے پاس رزق ہے۔ لہذا جیسا کہ ہم نے کہا، صرف ایک کاوریج ہے۔ اب وہ غلاف ہزاروں سالوں سے غائب تھا، اور 1973 میں جب وہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، وہاں جب یسوع مسیح انسان کا ظہور آیا، وہاں کاوریج معاہدے کے مطابق ہونے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں شروع میں مجھے ایک بیماری تھی، یہ ایک الرجی کی طرح تھی جس نے میری جلد کو مارا، جو میرے پورے جسم میں پھیل رہا تھا، اور پھر اگرچہ میں نے اس نظام میں شفا کا تجربہ کیا تھا جہاں میں تھا، یہ میری زندگی میں ایک طاقتور شفا کے ساتھ شروع ہوا، اور وہاں سے مجھے رزق فراہم کرنا۔ مثال کے طور پر، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، میں نے کاوریج کے لیے پیسے چھوڑ دیے۔ میرے پاس 2 کوریجز تھے، بپٹسٹ، پہلے پینٹی کاسٹل اور پھر بپٹسٹ، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور وہاں مجھے یاد ہے کہ میں ایک گروپ کو لکھنے جا رہا تھا، میرے پاس ایک فہرست تھی، مبارک پرانی دوستی کئی سالوں کی، یہ تقریباً 200 لوگوں کی فہرست تھی جنہوں نے کبھی کبھی میری مدد کی، کیونکہ میں نے مختلف قسم کی وزارتیں کی۔ مثال کے طور پر، میں نے منشیات کے عادی افراد کے ساتھ ایک کام کیا، میں نے شروع سے ہی گرجا گھر شروع کیے، اور پھر کبھی کبھی میں ان لوگوں کو وہاں کی ضروریات کے بارے میں بتاتا، اور کبھی وہ مجھے اپنی پیشکشیں بھیجتے اور کچھ مدد بھیجتے۔ لیکن جب میں یہ کرنے گیا کاوریج، تب ہی مجھے آواز سنائی دینے لگی، کیونکہ وہ چھوٹی آواز اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کاوریج نے مجھے بتایا، ایسا مت کرو، میں تیرا رزق ہوں، اور اس طرح میں نے فہرست پھاڑ دی، کسی کو لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو 1973 میں اس طرح شروع ہوا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے اس چھوٹی سی آواز کی فرمانبرداری کرنے کی تعلیم دے کر شروع کیا، جو مجھ سے بات کرتی ہے اور تم سے بات کرتی ہے، کیونکہ تم میرے ساتھ ایک روح ہو۔ آپ کے پاس ایک ہی انجیل ہے، آپ کے پاس ایک ہی اعتراف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ایک روح ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم میری روح میں ہو، یہ ایک روح ہے۔ نامختونوں کی خوشخبری ہمیں اس کے ساتھ ایک روح بناتی ہے، اور پھر وہ چھوٹی سی آواز اپ میں پیدا ہونے لگتی ہے، وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرنے لگتا ہے، اور اب جتنے زیادہ فرمانبردار ہوتے ہیں اتنا ہی پردہ اترنا شروع ہوتا ہے۔ فی الحال میں اب تک صحت، رزق سے تحفظ،
یہ وہی ہے جس نے میرا ساتھ دیا ہے اور میرے ساتھ کاوریج حیرت انگیز ہے۔ ٹھیک ہے، کاوریج وہی ہے جو مجھے عنوانات دیتی ہے۔ میں بائبل کا مطالعہ بھی نہیں کرتا۔ میں اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا جب تک کہ یہ ہدایات کے تحت نہ ہو۔ مثال کے طور پر جب وہ مجھے بتاتا ہے تقریباً ہمیشہ صبح 5 بجے وہ مجھ سے کہتا ہے فلاں فلاں موضوع کو دیکھو، میں کسی اور موضوع کی تلاش نہیں کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے میں یہاں مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں چلو اکٹھے ہو جائیں، چلو اس وزارت کے بارے میں سوچتے ہیں جس میں اتنی ترقی ہوئی ہے، اور پھر مجھے دیکھنے دو کہ ہم کس موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ اس کا مشیر کون تھا؟ پولس رسول۔ کہتا ہے نہیں، یہ ہے ایک کاوریج جو میرے پاس ہے، جو میرے دماغ سے تعلق رکھتا ہے، اور چونکہ میں روحوں کا باپ ہوں، میں ہی نظم و ضبط کرنے والا ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں، میں تسلی دینے والا ہوں، میں اب کے اقرار کا رسول ہوں۔ اچھا سوچو، اگر میں وہی ہوں تو اس غلاف نے مجھے پیغام دینا ہے، کسی اور کو نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے ایک پیغام دیتا ہے اور کسی اور کو دوسرا پیغام دیتا ہے۔ نہیں، ہم اپنے حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن خدا اپنے پردے کے ساتھ وفادار ہے، اور پھر وہی ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیغام میرے سر تک پہنچتا ہے اور سر اسے جسم تک پہنچاتا ہے جو تم ہو۔ تو کہتے ہیں سا، آئیے سا کے 30 باب کو پڑھے، 1 سے 5 آیات۔ دیکھو کتنا دلچسپ ہے۔ یہ باب ہے، کاوریج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کہتا ہے خادونت فرماتا ہے ان بچوں پر افسوس جو مشورہ لینے سے منہ موڑتے ہیں۔ ارے مشورہ لیں اور مجھ سے نہیں، میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، اور پھر ان کے پاس ہے توہین آمیز۔ یہ روح القدس کے خلاف ایک قسم کی توہین ہے، علیحدہ مشورہ لینا اور کہنا خدا مجھ سے بھی بات کرتا ہے، نہ صرف جوس لوئس سے۔ تو ایسا ہی ہوا، تمہیں موسیٰ اور مریم یاد ہے، اور ہارون۔ اس نے کہا اچھا، اگر وہ موسیٰ سے بات کر رہا ہے تو وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مریم کوڑ ہو گئی اور نافرمانی پیدا ہوئی کیونکہ وہ کفر بکتے تھے، اور موسیٰ کو دعا کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ دیکھو ابا جان، وہ میری بہن ہے، اس کو ڈھانپ لے، اس کوڑ کو دور کر دے، کیونکہ اس قسم کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا جسم کوڑ سے بھر گیا تھا۔ پھر کہتا ہے بچوں پر افسوس۔ ارے بچوں کے بارے میں رب فرماتا ہے وہ مشورہ لینے کے لیے ایک طرف ہو جاتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں، احاطہ کرنے کے لیے۔ یہ سنو، یہ پردہ ہے، دیکھو ڈھانپنے کے لیے، نہ کہ میری روح سے گناہ کو گناہ میں شامل کرتا ہے۔ پرانا معاہدہ، جو مصر جانے کے لیے ایک طرف ہو جاتے ہیں، دنیا کی قسم، انسانی عقل کی قسم، اور انہوں نے میرے منہ سے نہیں پوچھا ابا ابا، میرے منہ سے۔ فرعون کی طاقت سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور مصر کے سائے میں اپنی امیدیں لگانا، لیکن فرعون کی طاقت تمہارے لیے رسوا ہو جائے گی، اور الجھن میں مصر کے سائے میں پناہ۔ جب ان کے شہزادے زام میں ہوتے ہیں اور ان کے سفیر ہنیش کے پاس آتے ہیں اس وقت کے نام، ہر کوئی ان لوگوں سے شرمندہ ہوگا جو نہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور نہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے باعث شرم اور ذلت کا باعث بھی ہوگا۔ مبارک ہو عرش کو چھوڑ دو، جہاں جھکاؤ، جہاں تم پناہ لیتے ہو وہی تمہاری پناہ ہے۔ وہ آپ کو پہلے ہی نشان زد کر چکے ہیں، انہوں نے کہا تم میرے ہو، اور اب آپ اس کاوریج سے بچ نہیں سکتے۔ تم مجھ سے لڑ سکتے ہو، مجھ سے ناراض ہو سکتے ہو، لیکن تم اس غلاف کو نہیں چھوڑ سکتے بابرکت، کیونکہ دیکھو اب گرتے ہیں، اب گر جاتے ہیں۔ کا پویلین، بھول بلیا، جہاں کبھی کبھی آپ یہاں آوازیں سنتے ہیں، آپ وہاں آوازیں سنتے ہیں، اور فوراً الجھن شروع ہو جاتی ہے۔ میرے قریب رہنے والوں سے پوچھو، بہتر ہے ان سے نہ پوچھو، کیونکہ ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ اس لائق نہیں کہ تم ان سے بات کرو۔ لیکن جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں ان کے خطبات سنیں تاکہ اب دیکھ سکیں کہ وہ کس قدر پریشان اور الجھے ہوئے ہیں، ان کا دماغ الجھن میں ہے۔
کیونکہ یہ اب نہیں ہے۔ روح القدس اب وہ تسلی نہیں ہے جو غلاف سے نیچے آتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ دنیا کی حکمت پر بھروسہ کرنے لگے، مصر کی دنیا کی ایک قسم، اور وہ تھے الجھن میں تھے۔ اور دیکھو، ایک چیز ڈرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عہد کے فرشتے سے ڈو جو تمہیں پناہ دیتا ہے۔ اب کو قانون کا خوف محسوس ہوا، یہ ہے کہ رب مجھے مار سکتا ہے، رب مجھ پر مزید 7 بدروہیں ڈال سکتا ہے۔ اس طرح وہ سسٹم میں بات کرتے ہیں۔ اس بوسیدہ غلاف میں انجیلی بشارت، پروٹسٹنٹ، پینٹیکوسٹل، کیتھولک نظام میں یہ مردوں کے پردے ہیں، وہ پردے جو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور وہاں تم ڈرتے ہو اور تم خدا سے ڈرتے ہو، اور وہ کام نہیں کرتے کیونکہ تم ڈرتے ہو۔ یہاں نہیں، یہاں یہ خوف نہیں ہے، یہ ایک عقیدت خوف ہے۔ اب یہاں اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہاں، کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، نہیں، یہ ایک بہاؤ ہے، یہ امن کی چھت ہے کہ آپ اس آواز اور نصیحت کو سنتے ہیں جو اب سے کہتا ہے ایسا نہ کرو، مبارک یہ نہ کہو، اب بڑبڑا رہے ہیں۔ دیکھو، یہ تم پر برا لگ رہا ہے، تم سازش کر رہے ہو، مبارک ہو۔ یہ ایک آواز ہے جو آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ اس لیے یہاں دیکھو، یہاں کوئی رکنیت نہیں ہے۔ رکنیت فرعون اور آج کے مذاہب کا پرانا اور بوسیدہ غلاف ہے جو آپ کا نام درج کراتے ہیں، اور آپ کو اس رکنیت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بپتسمہ کے سرٹیفکیٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں چرچ کا رکن بناتے ہیں۔ یہاں کوئی کاغذ نہیں، یہاں ممبرشپ نہیں، یہاں گیلے ہونے کو پانی نہیں۔ یہ ہے، دیکھو، خالص فرشتہ۔ یہ خالص فرشتہ کاوریج ہے جو آپ کے پیاروں کو پورے گھر کا احاطہ کرتی ہے۔ اب جہاں بھی جاتے ہیں وہاں آپ کے لیے برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کاوریج آپ کے لیے حسد کے ساتھ تڑپتی ہے۔ یہ ایک روح ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کی نگرانی کرتی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کے لیے چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو خون کی قیمت سے خریدا ہے، اب اس کی ملکیت ہے، اس نے آپ پر وعدہ کی روح سے مہر لگا دی ہے، اب مقدس جائیداد ہے۔ جب آپ لفظ کا اعتراف کرتے ہیں تو آپ شفا یابی کا اعتراف کر رہے ہیں، اب خوشحالی کا اعتراف کر رہے ہیں، اب جوش کے ساتھ اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ ایک اعتراف نہیں ہے جہاں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر خدا چاہتا ہے، اگر خدا اس کی اجازت دیتا ہے۔ نہیں نہیں، اعتراف یہ ہے کہ آپ کا لفظ کہتا ہے، معاہدہ کہتا ہے، میں یہاں ہوں۔ یہ ایک طاقتور کاوریج ہے جو آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے۔ یہ سب سے شاندار چیز ہے بھائی، وہ ہزاروں سال کے لیے بنی اسرائیل سے گواہی کے صندوق سے غائب رہا، اور 63 میں اس نے فیصلہ کیا، میرے والد نے اسے قائم کرنے کا فیصلہ کیا مجھ سے، اور اس خادم سے شروع کرتے ہوئے مجھے یسوع مسیح کے نام سے پکارا۔ یہ کاوریج خود ہی ظاہر ہونے لگی۔ او جو ہم سے گڑبڑ کرے بھائی، مجھے اس پر ترس آتا ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے جو ہمارے خلاف بولنے لگتا ہے۔ اے باپ، آپ کے بچوں کے خلاف، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ذاتی ملکیت ہو، نجی جائیداد؟ دیکھو، 7 ڈیجیٹل کیمرے ہیں جو تمہاری تمام حرکات و سکنات، تمہاری ضرورتوں، تمہاری نافرمانیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عہد کا تمام نظم و ضبط تم پر ہے۔ وہ 7 کیمرے رب کی 7 آنکھیں ہیں جو ساری زمین میں سے گزرتی ہے، جو آپ کے بارے میں ہر آخری چیز کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیوڈ نے ایک مبہم خیال کے ساتھ کہا، اگر یہ لفظ ابھی تک میرے منہ میں نہیں ہے تو وہ آدمی کون ہے؟ اور آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں، آپ کو ہر خیال کا پتہ ہے، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، آپ اس کی موجودگی سے چھپ نہیں سکتے۔ اس نے خون کا عہد باندھا ہے، تاو چانا ہوا خزانہ، خادی کا چانا ہوا برتن، نجی مقدس جائیداد۔ رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ آپ کا کیسے خیال رکھتا ہے۔ آپ اس کے بازوؤں میں آرام کر سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر اسے مجھے ڈسپلن کرنا ہو تو وہ کرتا ہے، چاہے اسے تکلیف ہو، خواہ مجھے تکلیف ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک کور ہے،
یہ تو کمال ہے بھائی، یہ ساری زمین پر دنیا کا تماشا ہے۔ شو جس کے بارے میں پولیس نے بات کی، ہم دنیا کے لیے تماشا ہے، جلد ہی ہر جگہ کی قومیں اسے دیکھیں گی۔ ابا ابا کیا جلال فضل میں بڑھنے کے دیوتاؤں کے لیے کیا شان ہے۔ اپنے پاس والے سے کہو مبارک، تم دیوتا ہو، تم پر پردہ ہے۔ ابا ابا او سچ تو یہ ہے کہ عہد کا وہ فرشتہ زبردست ہے۔ آئیے لوکا کا 12 باب پڑھے، آیات 8 اور 9۔ جہاں انہوں نے آپ کو رکھا ہے مبارک، انہوں نے آپ کو کہاں رکھا ہے؟ تم یہاں سے نہیں بچ سکتے۔ کسی نے مجھ سے کہا اچھا اگر سب تمہیں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک بار جب اب داخل ہوتے ہیں، ایک بار بیٹا ہمیشہ بیٹا، ایک بار جب آپ اس مملکت میں داخل ہو جائیں تو کوئی نہیں جو آپ کو باہر نکال سکے۔ مبارک او ابا۔ لوکا 12 باب 8ویں آیت کہتی ہے، میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی میرا اقرار کرتا ہے۔ یہ مراقبہ نہیں ہے، غور سے سنو، وہ مراقبہ نہیں، یہ بات کر رہا ہے جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرتا ہے، یہاں تک کہ ابن آدم، ارے ابن آدم خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا۔ وہ ابن آدم میں ہوں کیونکہ وہاں فرشتے خاموش تھے، وہاں کچھ نہیں تھا۔ یسوع مسیح ابھی تک فضل کے عہد کو فعال نہیں کر رہے تھے، قانون میں ایسی کوئی خدمت نہیں تھی، اب ہے۔ کہتا ہے لیکن جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرتا ہے وہ قربان گاہ کے سامنے انکار کیا جائے گا۔ فرشتے یہ غلاف ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک بابرکت، جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ روح القدس کے خلاف توہین، اور وہ کیا ہے رسول؟ چھوٹی آواز کے خلاف توہین کہ تم سن رہے ہو، اس آواز کے خلاف مت جاؤ، اس رہنمائی کے خلاف جو تم وہاں لے جا رہے ہو۔ اور محتاط رہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ ان کا پردہ ہوتا ہے۔ اب کے ان مبارک دوستوں میں غیرت مند فرشتے موجود ہیں جو آپ کے ارد گرد رکھے گئے ہیں۔ آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا کہ آپ ان کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں۔ دیکھو کبھی کبھی یہاں گھر میں کہتا ہوں ارے یہ بابرکت، لیکن اچانک مجھے وہ آواز سنائی دیتی ہے جو مجھے کہتی ہے ہوشیار محتاط ہے کہ اس کا فرشتہ ہے۔ یہ طاقتور فرشتے ہیں، اس عہد میں ہر شخص پر پردہ ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کسی کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور خدا اس شخص کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اور اگر آپ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ایسا ہی ہے کہ جب ایک باپ بیٹے کو سزا دیتا ہے اور اسے لاٹھی سے مارتا ہے اور دوسرا بیٹا ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اسے زور سے مارو، نہیں آپ اسے وہاں نہیں ڈال سکتے۔ باپ اپنے دوسرے بیٹے سے کہتا ہے یہاں جو ڈسپلن کرتا ہے وہ باپ ہے، بیٹا بیٹا نہیں۔ اور پھر کبھی کبھی اب بابرکت کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں اور آپ اس کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں یہ روحوں کے باپ پر منحصر ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ مبارک شخص جو آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے پرسکون ہو جاؤ، وہ برکت والا جو نافرمانی میں ہے پرسکون ہو جا۔ بدلہ لینا میرا کام ہے، رب فرماتا ہے، میں ادا کروں گا۔ فرشتہ کاوریج، میں اب آپ کو اس آڑ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے شفا حاصل کرتا ہوں، میں آپ کے لیے خوشحالی حاصل کرتا ہوں۔ میں نے قبول کیا کہ آپ فرشتے کی آواز کے مطابق ہیں جو آپ سے بات کرتا ہے۔ میں قبول کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز میں فرمانبردار ہیں۔ ایک اچھے کسان کے طور پر اب بوتے ہیں، ایک اچھے کھلاڑی کے طور پر اب خود کو صحت مند رکھتے ہیں، ایک اچھے سپاہی کی طرح اب اعتراف کو نہیں چھوڑتے کہ تم پانی کو کتوں کی طرح چاٹنا پسند کرتے ہو اور اس اعتراف کو نہیں چھوڑتے۔ معاہدہ، فرشتوں کی خدمت، سپاہیوں کی طرح لیس، اس بادشاہی کے کھلاڑی اور کسان۔
میں گروونگ ان گریس منسٹری کا ایک اور شان میں اعلان کرتا ہوں، آج سے ایک اور طاقتور شان میں اعلان کرتا ہوں کہ مبارک آنے والے ہیں، اور یہ کہ ہم ہر روز بڑھ رہے ہیں کہ CEG انجیلی بشارت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ابا ٹھیک ہے، مبارک یہ کسی اور موقع تک ہوگا جہاں لفظ جو میرے منہ سے نکلتا ہے بناتا ہے اب روح ہر نعمت سے نوازا دماغ کے ساتھ ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں۔